आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय, और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि मुबल्लिगीन हमारे साथ होते हैं। आज भी हमारे साथ हैं अब्दुल वाजिद भाई, हमारे साथ हैं खालिद अमीर भाई, हमारे साथ हैं और राशिद नूर भाई हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह इन मुबल्लिगीन की राय होगी कुछ तस्वीर पर, हम इंशाअल्लाह शेयर करेंगे स्क्रीन पर, और ये मुबल्लिगीन उन तस्वीर से पॉजिटिव और नेगेटिव मुख्तलिफ थाट्स लेते हुए हमें चीज़ें समझाएंगे और हमारी इस्लाह भी करेंगे, अच्छी चीज़ों की तरगीब भी देंगे। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सिलसिले में आखिर तक शामिल रहिए। अल्लाह ने चाहा तो मुझे उम्मीद है दुनिया व आखिरत को चमकाने वाले फूल और बातें हमें सीखने को मिलेंगी। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बेशक बरोज़ क़यामत मेरे नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राशिद भाई, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसद जायज़ नहीं मगर दो आदमियों से। अच्छा, यहाँ उलमा ने लिखा कि इस हदीस पाक में जो हसद का लफ्ज़ आया ना, इससे मुराद है रश्क, यानी किसी पे रश्क करना कि वाह क्या शान है, क्या बात है, इसको ये मिला। तो अब सुने दोबारा कि हसद जायज़ नहीं मगर दो आदमियों से। पहला वो शख्स है कि जिसे अल्लाह ने माल अता फरमाया और इसे हक़ के मामले में ख़र्च करने पर मुकर्रर कर दिया, और दूसरा वो शख्स है जिसे अल्लाह पाक ने इल्म व हिकमत अता फरमाई, वो इसके मुताबिक फ़ैसला करे और दूसरों को सिखाए। तो अब इस हदीस पाक का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है, पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि दो लोग ऐसे हैं कि जिन पर रश्क करना जायज़ है। अल्लाह पाक के दो औसाफ हमें भी अता फरमाए और बुज़ुर्गों का फैज़ान नसीब फरमाए। बढ़ते हैं पिक्चर्स की तरफ। जी जनाब, हमारी इस तस्वीर पर पॉज भी आई थी, एक कॉल अभी भी शामिल करते हैं। जी महरोज़ भाई, आपके प्रोग्राम में दिखाई जाने वाली पिक्चर पर मैं सिर्फ एक कमेंट पास करूंगा, और वो ये कि इंसान में इतने ज़्यादा ऐब होते हैं, बावजूद इसके वो अपने ऐबों को छुपा कर जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा जाहिर कर रहा होता है। अपने ऐबों को छुपा के अच्छा जाहिर कर रहा होता है। जी राशिद भाई, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इसमें जो एक चीज़ बयान की कॉलर ने कि इंसान को इससे पता चलता है कि उसको भी मालूम है कि मेरे अंदर गलतियां हैं, खामियां हैं, लेकिन वो जाहिर कुछ और कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि जैसा इंसान है वैसा ही जाहिर भी करे, और इखलास इसी का तो नाम है कि आप जैसे बातिन आपका है तो काश के जाहिर भी ऐसा हो जाए। लोगों का बातिन कुछ होता है, जाहिर कुछ कर रहे होते हैं, मुनाफकत इसी को कहते हैं। मजीद इस पर अपनी जो राय पेश यूँ अर्ज़ करूँगा। इस पिक्चर को देखने से जो हमें एक सेब नज़र आता है, आईने में अगर सेब को देखा जाए तो सेब बड़ा खूबसूरत नज़र आता है और बिल्कुल ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई उसमें ऐब नहीं है। और अगर उसी सेब को हम पीछे की जानिब से देखते हैं, बग़ैर आईने के जब देखते हैं, तो उसमें हमें कीड़ा लगा हुआ नज़र आता है, ख़राब सेब नज़र आ रहा है। तो देखिए, इससे मैं जो समझता हूँ एक पैगाम जो मिल रहा है, एक तो अपनी ज़ात के बारे में है कि हमें बाज़ औक़ात, क्या अगर अक्सर कहा जाए तो अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही होती, हमें दूसरों की गलतियां नजर आ रही होती हैं। वो एक मुहावरा ना कहा जाता है कि अपनी आँख का शहतीर भी नजर नहीं आता और दूसरों की आँख का बाल भी हम देख लेते हैं, वो भी नजर आ रहा होता है। तो अपनी बड़ी बड़ी खामियां, बड़ी बड़ी गलतियां वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन दूसरों की छोटी सी भी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक जो होती है वो हमें नजर आता है कि यार ये तो बंदा बहुत गलतियां करता है। तो एक तो इसका मैसेज ये है कि हमें अपनी ज़ात को देखना चाहिए। देखिए, इंसान जब अपनी गलतियों को खुद देखता है ना, कि
کہ میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. ویری گڈ. اچھا، انسان کی ایک عجیب سی فطرت ہے عام طور پر، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب دوسرا کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ یہ سدھار لیں، آپ یہ اچھا نہیں بولتے، آپ کے اندر یہ اس طرح کی خامیاں ہیں، تو ہمیں غصہ آتا ہے. انسان فطری طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی اچھے انداز سے سمجھا دے، خوبصورت انداز میں اصلاح کرے تو انسان ایکسیپٹ کر لے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. شوگر کوٹڈ اصلاح کرے. ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرا کوئی ہمیں ہماری خامیوں کے بارے میں بتائے، ہمیں خود سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر جو خامی ہے تو میں اس خامی کو دور کر لوں. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، عام طور پر انسان دوسروں کے بارے میں جو سوچ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں جو رائے قائم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ رائے اس کی اپنی طبیعت کہہ لیں یا یوں سمجھے کہ جیسا انسان ہوتا ہے نا، دوسروں کے بارے میں عمومی طور پر رائے اسی طرح کی ہوتی ہے. جیسے امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں نا کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. گمان دوسروں کے بارے میں ہم رکھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص دھوکے باز ہے، فلاں شخص اس طرح کا کام کرتا ہے، تو چونکہ ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو بڑا خوبصورت کسی نے ایک جملہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، عموماً یہ کہتے ہیں، یار اچھا دوست نہیں ملتا، اچھے لوگ نہیں ملتے. تو کسی نے کہا کہ بھائی خود اچھے بن جاؤ، اچھے لوگ خود ہی آپ کے قریب آ جائیں گے. تو خود اچھا بن جائیں، خود اپنی خامیوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم ہوگا یہ کہ اچھے اچھے لوگ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے قریب آئیں گے، اور آپ کو اچھی اچھی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان آپ کرنا شروع ہو جائیں گے. کیا بات، بہت کیا بات ہے راشد بھائی آپ کی. راشد بھائی نے ایک بات کہی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. خالد بھائی، اس حوالے سے نا 2-3 باتیں شارحین نے بیان فرمائی. اچھا، کہ یہ جو کہا گیا نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو ایک تو یہ بات کہی گئی کہ آئینہ جو ہے نا آپ ہی کو بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. بہت خوب. دوسرا یہ کہ جتنا معاملہ ہے نا اتنا ہی بتاتا ہے، خوبی یا خامی جتنی ہے اتنی ہی بتاتا ہے. تو مومن مومن کا آئینہ ہے کے تحت اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس میں کمزوری ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو بتائیں، اور بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں، بلکہ جتنا معاملہ ہے اتنا ہی بتائیں. جی خالد بھائی، صحیح. آپ کا ارشاد فرمائیں. اس تصویر کو دیکھ کر یہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے. بسا اوقات انسان حالات کی وجہ سے بہت مزمحل ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنوں میں آ کر انہی پریشانیوں کو گانا شروع کر دے تو اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے کہ اداس ہو کے کسی کو اداس کیا کرنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اداس ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہماری وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں. کبھی انسان کو اپنی طبیعت چھپانی پڑتی ہے، کبھی اپنے زخم چھپانے پڑتے ہیں، کبھی کسی کی خوشی کے لیے اپنے غموں کو بھلانا پڑتا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بندہ اگر اپنا پازیٹیو سائیڈ پیش کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے. وہ صدمات کو چھپانے والا آدمی ہے، وہ حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنے والا آدمی ہے، مشکل میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، اپنی مشکل حالات میں پیٹھ خود تھپک کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. زبردست. اگر صرف اشک باری ناکامیوں پر کرتے رہیں گے تو پھر ناکامیوں کو ختم کب کریں گے، پیچھے کب چھوڑیں گے، کامیابیوں کی طرف سفر کب شروع کریں گے. تو کبھی کبھار اپنے مشکل حالات کو چھپانا ہوتا ہے اور اپنوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے انسان کو مسکرانا ہوتا ہے. اپنوں کے سامنے بندہ جب اپنے آپ کو پیش کرے تو اپنی زندگی کا ڈارک امیج ہی ہر وقت پیش نہ کرے. بعض لوگوں کا مزاج دیکھا ہوگا شاید آپ نے، وہ شکایتی مزاج کے ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی پریشان کن واقعہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ ان کے ساتھ بھی بیتا ہوا ہوگا. کوئی سی ایسی خبر آ جائے جو آپ سمجھے کہ شاید یہ یونیک ہے، یہ بندے کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی، آپ دھوکے میں رہیں گے. وہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. وہ ہر برائی سے گزر چکے ہیں، اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے شکوے سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ واقعی مصیبت میں بھی ہوتے ہیں. تو ایسا بندہ بھی نہیں مل رہا ہوتا جس کو اپنا دکھ اور اپنا شکوہ سنا سکے. زبردست. ہماری زندگی
خوشیوں اور غموں سے تعبیر ہے. ہمارے اطراف میں بہت سارے پہلو ہیں، تو ہمیں پازیٹیو سائڈس دوسروں کے سامنے رکھنی چاہیے. ہر کسی کے سامنے اپنا سینہ اور دل کھول کے نہیں رکھ دینا چاہیے. عبدالواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، اسی تصویر سے ریلیٹڈ اور اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی میں عیب ہو. بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی میں عیب نہیں بھی ہوتا اور وہ اس چیز کو عیب سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم احساس کمتری کہتے ہیں، انفیریئر کمپلیکسٹی کہتے ہیں. تو اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ انٹرویو کی جب پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں کچھ ایسا نیگیٹو گمان رکھتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو چیئر پہ جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ اندر سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر غلطی ہے یا جو ہمارے اندر کمی ہے وہ سامنے والے کو پتہ ہے. یعنی اگر وہ اندر سے نروس ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو آدمی ہے وہ اتنا باکمال ہے کہ وہ میرے اندر بھی جھانک سکتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اندر سے نروس ہوں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر کچھ کمیاں، کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اسے ہی معلوم ہوتی ہیں، کسی اور کو نہیں معلوم ہوتی. تو اب آدمی اگر انہی کمزوریوں پر فوکس رکھے گا تو بہت سی جگہوں پہ وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جائے گا. اس کی ایک اور میں مثال پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار میری نا جیسے فار ایگزامپل ناک بہت بڑی ہے، حالانکہ وہ بالکل مناسب ہوتی ہے اور عام انسانوں کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی اپنے خد و خال کو لے کر. جی اب وہ جب کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ the person sitting in front of me, he is totally focused upon my nose. صحیح ہے کہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا پورا فوکس میرے نوز پر ہے اور وہ میری شخصیت کو میرے ناک سے جج کر رہا ہے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. سامنے والے کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو اب جب آدمی اپنے کسی عیب کے بارے میں اتنی شدت سے سوچے گا اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لے گا تو زندگی میں بہت سی جگہوں پر وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جائے گا. صحیح. جبکہ وہ معاملہ ہے ہی نہیں، جبکہ وہ غلطی یا وہ کوتاہی یا وہ عیب ہے ہی نہیں جسے آدمی اپنا عیب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو خامیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی نادان ہوتے ہیں کہ وہ خامی ہوتی ہی نہیں، لیکن احساس کمتری کی وجہ سے وہ اس کو خامی سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹرا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اتنا بھی حساس نہ ہو کہ اس حساس پن میں اپنا ہی نقصان کر لے. اللہ ہمیں جو ہے اعتدال کی توفیق عطا فرمائے. نہ ایسا کانفیڈنس ہو جو تکبر میں تبدیل ہو اور نہ ایسی عاجزی ہو جو احساس کمتری میں مبتلا کرے. اللہ پاک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے. جی جناب، ایک میسیج آیا میرے پاس کہ آپ سب تو پازیٹیو اور نیگیٹو گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہم نے دی تھی پکچر. تو ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جتنے پازیٹیو نیگیٹو ہو رہے ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ عمومی طور پہ یہ ہو جاتا ہے، بالخصوص بچوں والے گھر میں، کہ بچے سیب اٹھاتے ہیں، 2-4 چک مارتے ہیں، اسے کھاتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں. تو یہ ویسا ہی سیب ہے، اس میں کوئی اتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حل یہ ہوتا ہے گھر کا کوئی بڑا فرد اس کو کھا لے. تو بہرحال ایک رائے تھی تو یہ آئی تھی، یہ بھی پازیٹیو ہی کے زمرے میں آئے گی. جی جی. ایک میں بھی رائے دینا چاہتا ہوں اس پکچر پہ. عبدالواجد بھائی، خالد بھائی، پکچر ذرا اگر میرے سامنے رہے نا، تو آپ سب نے گفتگو کی اور میرا خیال ہے کہ ہم جو زیادہ تر فوکس رہے وہ سیب پر رہے، ایپل پر رہے. لیکن ایک دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ آئینہ ہے. اگرچہ راشد بھائی نے ذرا سا لیا تھا، لیکن میں غور یہ کر رہا تھا کہ اس تصویر میں نا، اس تصویر میں جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جو ہر کسی کی نظر میں آ رہا ہے فوراً، وہ سیب ہے. اور سیب کی دونوں سائڈز ہیں، جو کیمرے نے لی وہ بھی آ رہی ہے اور جو آئینہ شو کر رہا ہے وہ بھی آ رہی ہے. لیکن آئینے کو اور کیمرے کو سب بھول گئے جنہوں نے اس سیب کی دونوں سائڈ جو ہیں وہ کور کی ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کون سا فرد کون سا اینگل دکھا رہا ہے. واہ واہ واہ.
یعنی کیمرہ اگر ہم دیکھیں اس تصویر میں تو کیمرے نے جو کیپچر کیا وہ آئینے کے ساتھ تو سیب کو کیا، لیکن کیمرے کی وجہ سے سیب کا عیب جو ہے وہ نمایاں ہوا۔ صحیح۔ اگر کیمرہ موجود نہیں ہوتا تو آئینہ جو پکچر دکھا رہا ہے وہ جو ہے وہ پازیٹیو سائیڈ ہے۔ تو لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں یا ہم لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں، یا تو ہم کیمرہ بنے ہوئے ہیں، ایک تو کیمرہ وہ ہوتا ہے ہر کسی پہ نگاہ رکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی غلطی کرے، کوئی کمزور پہلو ہو اور میں اسے ہائی لائٹ کروں۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے جو کیمرہ بن رہا ہے، آئینہ ہی بن سکتے ہیں۔ ہاں آئینہ بھی بن سکتے اور ہم انسان ہیں۔ جی، اگر میرے اوپر یا آپ کے اوپر بھی کیمرہ لگا دیا جائے یا کسی کے دنیا کے فرد کے اوپر کیمرہ لگا دیا جائے تو بہت مشکل ہوگا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمزور پہلو نہ ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حفاظت فرمائی ہے، جن کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ محفوظ ہیں، نہیں تو پھر عام لوگ تو عام لوگ ہیں۔ تو اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے تعلق داروں میں لوگوں کو انسان رہنے دیں، ان کو فرشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اچھائیوں اور برائیوں کا مکسچر ہے عمومی طور پہ۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، برائیاں کم ہوتی ہیں، کسی میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھائیاں کم ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اگر اپنا تعلق چلانا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اپنا جو بھی ریلیشن ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو اگر ہم اس کی پازیٹیو چیزیں عبد الواجد بھائی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ تعلق جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، اور اگر اس کی جو کمزوریاں ہیں یا اس کے جو بھی عیب ہیں وہ کور اپ ہو سکتے ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں اور ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کنٹینیو کوشش کی جاتی رہے۔ اگلی تصویر کی طرف بڑھیں گے خالد بھائی، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کون سی تصویر دے رہے ہیں۔ جی خالد بھائی، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جی، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس تصویر کے بارے میں؟ تصویر میں کامن میسج تو یہ ہے کہ شفقتیں اتنی زیادہ نہ بڑھائی جائیں کہ آپ کے لیے ہی مصیبت بن جائے۔ واہ، اور شفقت کرنے کی، محبت جتلانے کی یا دیکھ ریکھ کرنے کی بہرحال ایک عمر ہوتی ہے، اور اس وقت تک ہی بندہ آپ کے زیر دست رہتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، اور اس کے اپنا لائف اسٹائل بن جاتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جب وہ اپنے لائف اسٹائل پر آتا ہے تو شیر جو معروف ہے وہ چیر پھاڑ کر کے کھانے والا جانور ہی، درندہ ہی ہے، درندہ ہی ہے وہ، اور وہ پھر درندگی دکھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ، تو دیکھ لینا چاہیے آپ جس پر شفقت کر رہے ہیں کیا وہ شفقت کا متحمل بھی ہے، جس سے ہم اظہار ہمدردی کر رہے ہیں کیا وہ واقعی لائق ہمدردی بھی ہے۔ بسا اوقات بندہ لائق ہمدردی ہوتا نہیں، لیکن اس کا اسٹائل وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہمدردیاں بھی لوٹ لے، اللہ بہروپیہ۔ بہروپیہ۔ اور شاید معاشرہ اس طرح کے افراد سے خالی تو نہیں ہے۔ اخباروں پہ آتا ہے ایک لفظ اس کے لیے، نو سرباز۔ نو سرباز، بالکل۔ لوگ ہوتے کچھ اور ہیں لیکن بناوٹی طور پر اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی نظر آپ کے کمزور لمحے پر ہوتی ہے، ان کی نظر آپ کی کسی ایسی بات پر ہوتی ہے کہ جس سے وہ کہیں بھی اسپیس پا کر آپ کو لوٹ لیں، آپ کو کھا جائیں، آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جب پہچان آ جائے گی تو پھر یہ انداز بھی آ جائے گا کہ کس پر شفقت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب تک کرنی ہے۔ ٹھیک، جی راشد بھائی۔ میں آغاز کروں گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک فرمان کی طرف۔ وہ فرمان یہ ہے کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے، آپ نے پہلے بھی ایک ذکر اس بات کو کیا تھا کہ عموماً ہم جس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، جس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، جس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہی بندہ ہمارے سامنے ایک درندہ صفت شیر کی طرح بن کر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ہمیں کھا جاتا ہے۔ یعنی اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ ہم بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ یہ میرا خیال کرے گا۔ صحیح، جب میں نے اس پہ نرمی کی ہے، شفقت کی ہے، مدد کی ہے، تو کل کو یہ بھی میرے کل کو یہ بھی میرا کوئی خیال کرے گا۔ ٹھیک ہے۔
عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ خیال نہیں کرتے، لیکن ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک اچھائی کی عادت بنے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اچھائی کو ہم نہ چھوڑیں کہ کل کلا یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک. اچھا دوسری بات اس میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں راشد بھائی، جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ جب کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک توقع ہوتی ہے، تو یہاں پہ نا ایک بڑی پیاری بات ہے اپنے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ احسان کریں نا تو اس سے بدلے کے لیے نہ کریں ٹھیک. کہ یہ بدلے میں کیا دے گا، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو بدلہ دلوانا بھی اس سے اللہ نہیں ہے بے شک. تو وہ اگر بدلہ نہیں بھی دے گا نا، کیونکہ آپ پہلے ہی ذہن بنا چکے کہ میں نے جو فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، تعاون کیا ہے، شفقت و نرمی کی ہے، تو یہ تو میں نے ثواب کے لیے کی ہے. تو جب ثواب کے لیے کی ہے تو وہ تو مل گیا آپ کو. ٹھیک. وہ مل گیا تو آپ کی سیٹسفیکشن لیول تو کہیں نہ کہیں ٹھہر گیا نا. جی. لیکن دوسری چیز بھی ہے کہ جو آپ نے کہی اس کے شر سے بچو. تو پھر آپ احسان اور اس کے ساتھ تعاون اتنا ہی کریں کہ جتنے کو آپ جھیل پائیں. اپنی حیثیت، طاقت اور صلاحیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حوصلہ نہ ہر کسی کا ہوتا نہیں. بعض ہوتے ہیں اللہ والے کہ جیسے وہ بچھو والی مثال دی گئی نا، کہ وہ بچھو کو پکڑتے تھے اور وہ بار بار کاٹتا تھا، وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر پکڑتے. کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے؟ تو کہا وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑ رہا، میں اپنی فطرت کیسے چھوڑوں؟ یہ اللہ کے خاص بندوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے. عام لوگوں سے ہم یہ توقع رکھیں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات آپ جو فرما رہے تھے مہروز بھی اسی میں دیکھیں عرض یہ کروں گا کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے. لیکن انسان ہے نا، تو انسان کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کر محسوس تو ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اچھائی کسی کے ساتھ کی، بھلائی کی، اور پھر آپ بالکل بھی توقع آپ کو نہ ہو. ٹھیک ہے، زیادہ توقع نہیں ہوگی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتا. ہاں. اچھا دوسری بات مہروز بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جس تصویر میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا، ایک چھوٹا سا شیر ہے اور ایک بندہ اس کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جو تھا شیر کا وہ بڑا طاقتور شیر کے روپ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر اگر خیال یوں رکھا جائے کہ جس کی، یا ایک ملازم آپ سمجھ لیں کہ سیٹھ جو ہے ملازم پر مہربان ہوتا ہے، یا کسی اور رشتہ دار پر آدمی کوئی بھلائی کر رہا ہوتا ہے، دوست پر احسان کرتا ہے کہ چلو یار یہ کسی قابل ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. مہروز بھائی دیکھیے اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. شیر بعض کیا ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں شیر ان کے پاس آتا ہے، شیر بڑا ہونے کے بعد بھی اس ٹرینر کا خیال کرتا ہے. سرکس کا شیر جو ہوتا ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ کی گئی ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال کریں کہ آپ جس پر احسان کر رہے ہیں، بھلائی کریں، اس کی تربیت کا بھی خیال کریں. اس کے بعد جو آپ کے نصیب میں ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کی تو کوئی گارنٹی ساری بات نہیں دے سکتے. اپنے طور پہ احتیاط کر کے کریں، باقی کل کیا ہوگا وہ اس کو کوئی گارنٹی اور شیورٹی نہیں دی جاتی. سارے سینیریو میں ایک شعر، جی، کسی کے ضبط سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز. جی، کسی کے ضبط سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز، کہ اس بے جا محبت سے بہت تکلیف ہوتی. خالد بھائی کیا شعر سنا ہے آپ نے. چلیں عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور پکچر کے اوپر ان کی بھی رائے لیں گے. جی عبد الواجد بھائی. مہروز بھائی اس تصویر کو میں علامتی اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں شیر کو دیکھے تو شیر کی ایک تعبیر اس کا اپنا نفس ہے. اگر وہ شیر اس پر غالب آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آدمی پر اس کا نفس اور نفسانی خواہشات غالب ہیں. اور اگر وہ شیر پر غالب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اس کی خواہش پر چھوڑ دے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا رہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں ہی برباد ہو جاتا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ذہن میں آتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی تیرے اندر ہی تیرا سب سے بڑا دشمن موجود ہے اور وہ تیرا نفس ہے. اس کے بعد اس کو ایک اور طریقے سے بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ کچھ عادتیں ہوتی ہیں
کہ جو بری ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اپنی ان بری عادتوں کی خود ہی پرورش کرتے ہیں. صحیح. اور بری عادت کی پرورش سے مراد یہ ہے کہ اس عادت کو ترک نہ کرنا بلکہ اس عادت کے تقاضے کے مطابق بار بار عمل کرتے رہنا. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے لیٹ آنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ عادت بڑی پختہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. صحیح ہے. شادی بیاہ کا موقع ہو تو وہ لیٹ، نماز باجماعت پڑھنے کا موقع ہو تو وہ لیٹ، کسی جگہ انٹرویو میں پہنچنے کا موقع ہو تو لیٹ، اور اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں بر وقت حاضر ہونا ہوتا ہے، وقت پر آنا ہوتا ہے، لیکن وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لیٹ ہونے والی عادت ان پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ اس لیٹ ہونے کی وجہ سے ایسا ناقابل تلافی نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں کہ جس کا پھر ان کو ساری زندگی افسوس ہوتا ہے. جی. فار ایگزامپل ہمارے ہاں ایک ایگزام ہوتا ہے CSS کا ایگزام. جی. وہ بڑی محنت سے لوگ پاس کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوتا ہے. تو کچھ لوگ بڑی محنت سے ایگزام، ریٹن ایگزام تو پاس کر لیتے ہیں جی. لیکن وہ انٹرویو میں وقت پر نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے ان کا انٹرویو مس ہو جاتا ہے. اب جب انٹرویو مس ہو گیا تو ان کی سلیکشن نہیں ہوگی. جب سلیکشن نہیں ہوگی تو وہ ساری محنت جو انہوں نے کی ہے وہ ضائع ہوگی. تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے. تو بعض اوقات آدمی خود اپنی بری عادات کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو اتنا فیڈ کر دیتا ہے کہ وہ بری عادات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور اس کی ساری شخصیت کو داغدار کر دیتی ہیں اور ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں کہ پھر آدمی اس نقصان کے بعد دوبارہ سروائیو نہیں کر سکتا. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچائے اور اگر بری عادتیں موجود ہیں تو ان کے خلاف ریزسٹنس کرتا رہے، مزاحمت کرتا رہے، نفس سے اس کی خواہش سے مسلسل لڑتا رہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور وہ اپنی اس بری عادت سے چھٹکارا پا لے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی اپنے آپ کو اس بری عادت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. بہت زبردست عبدالواجد بھائی آپ نے گفتگو کی، اور صرف میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا تینوں کی باتوں میں ایک بات صرف اس تصویر کے حوالے سے کہ کسی بھی چیز کی، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، کچھ طبیعت، کچھ تاثیر اور کچھ مزاج ہوتا ہے. اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. واہ واہ واہ. جس چیز کی جو تاثیر، مزاج، طبیعت ہے، بعض اوقات لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر نتیجتاً وہ نقصان بھگتتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو جس چیز کا مزاج، عادت، طبیعت ہے تو آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھ کر جب چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی گھریلو سی، کہ عبدالواجد بھائی بعض لوگوں کو نا کھانے میں مرچیں بہت پسند ہوتی ہیں. چاہے وہ سرخ مرچ ہو، چاہے کالی مرچ ہو، چاہے سبز مرچ ہو، چاہے وہ سفید والی دکنی مرچ ہو، مرچیں انہیں پسند ہوتی ہیں. اور واقعتاً بعض اوقات کھانے میں مرچ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور مرچ ذرا سی کھلتی بھی ہو تو بعض چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت انہینس کر جاتا ہے. لیکن یہ مرچوں کی جو زیادتی ہوتی ہے یہ پھر طبیعت میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. اور ایک بات جو کامن سی ہے مرچوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ ہے السر. السر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ السر مطلب پھیلتا ہے یا کہہ لیجیے نہیں سنبھل پاتا تو کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. تو اب جو مرچ ہے نا عبدالواجد بھائی، اس کی بیس یا اس کی جو اصل ہے نا وہ تیکھی ہی ہے. جی. وہ جیسے زبان پہ اثر انداز ہوتی ہے نا، تو ایسے آپ کے مزاج، طبیعت اور اندرونی جسم کی جو ساخت ہے ان ساری چیزوں پہ متاثر ہوگی. تو وہ اعتدال میں رہیے اور اس کی اصل کو یاد رکھیے تو آپ فائدے میں رہیں گے. اس کے بینیفٹس حاصل کیجیے اور اس کے شر سے بچیے. اللہ پاک ہم سب کو سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے موذی برس سے ہمیں عافیت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف اور نیکسٹ پکچر شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی چلیں جی، پکچر تو دکھ گئی ہے، اور ظاہر سی بات ایک پکچر ہے، امیجینیشن ہے کہ ایک مچھلی ہے اور ایک پرندہ ہے، کوئی برڈس ہے، تو وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے میری خواہش ہے کہ اس پہ
راشد نور بھائی کا ہے، مچھلی بھی ہے اس میں اور پرندہ بھی ہے. جی راشد بھائی. اچھا، اس پکچر کو دیکھ کر میں جو اپنی رائے پیش کروں گا وہ یہ ہے، دیکھیے مچھلی کا کام ہے سمندر میں دریا میں تیرنا، پرندے کا کام ہے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنا. صحیح. اب دونوں ایک ساتھ بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اگر مہروز بھائی مچھلی اگر پرندے سے کہے کہ آؤ تھوڑا سیر کرو سمندر کے نیچے کی، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر، سمندر کے اندر پانی میں، پانی میں، تو پرندہ نہیں جا سکے گا. صحیح ہے. اور اگر پرندہ مچھلی سے کہے کہ آؤ تھوڑا ہواؤں کی سیر کرو، تھوڑا میرے ساتھ اڑو، مچھلی نہیں اڑ سکے گی. صحیح. تو اس میں ایک میسج، ایک پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم ہیں ہم دوسرے کو چاہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں نا ویسے آپ بن جاؤ. ٹھیک ہے. اپنی رائے دوسروں پر یا تو تھوپتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے مسلط کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے مزاج کے مطابق چلیں، اور یہی بگاڑ کی اصل وجہ ہوتی ہے. اچھا، نہ ہم سارے دوسروں کے مزاج کے مطابق چل پاتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ دوسرے ہمارے مزاج کے مطابق چل سکتے ہیں. دنیا کا نظام بھی ایسا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق دنیا کا نظام نہیں، رنگ برنگی ہے، رنگ برنگی دنیا. اچھا، اسی طرح گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے. گھر میں بھی خاص طور پر شادی کے بعد ابتدائی جو 2 4 5 سال جو ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سمجھنے سمجھانے کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اللہ آسان. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں اس وقت، تو آگے کی جو زندگی ہے نا بڑی آسان ہو جاتی ہے. اگر اس وقت یہ ہو شوہر صاحب کے جناب کہ ہمارے گھر آنے والی جو خاتون ہے، جو ہماری بیوی ہیں، وہ میرے مزاج کے مطابق چلے، میرے ماں باپ جس طرح چاہتے ہیں، ہمارے گھر کا نظام بالکل اسی طرح چلنا شروع ہو جائے، تو مشکل ہوگا، تھوڑا سپیس دینا ہوگا. اسی طرح عورت کو بھی تھوڑا سا کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوگا کہ اس گھر کے ماحول کو سمجھنا ہوگا. مہروز بھائی، دوستی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کسی بھی جگہ ہم جاتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں یا کسی جگہ کاروبار کرتے ہیں یا دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، تو سارے دوست ہمارے ہم مزاج نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ان کی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ہمارے مزاج کے مطابق، اور کچھ ہماری چیزیں ہمارے دوست کو اچھی لگتی ہیں ان کے مزاج کے مطابق. بس اس کی وجہ سے ایک تعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی اختلاف ہو، کبھی ہماری رائے کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو ہمیں صبر سے ضبط سے کام لینا ہے. تو اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنا یہ میرے خیال میں نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھا ہے. راشد بھائی، ایک بات بتاؤں آپ کو، دوستی میں ایک چیز تو بہت اہم ہوتی ہے اور عمومی طور پہ نوٹ کی جاتی ہے کہ دوست ہم مزاج ہوتے ہیں، لیکن کلی طور پہ ہم مزاج نہیں ہوتے. جی، ٹوٹلی وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک. بلکہ عمومی طور پہ جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ مختلف المزاج لوگوں میں زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھنے میں جو آیا ہے، جو تجربات و مشاہدات ہیں، مختلف الخیال. مثال کے طور پہ آپ بہت بولنے والے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ بہت بولنے والے ہیں، آپ کی کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں ہو سکتی جو بہت زیادہ بولنے والا، تو آپ کی دوستی ہوگی اس شخص سے جو بہت زیادہ سننے والا. سمجھ رہے؟ اچھا، ایسی ایک شخص کم گو ہے تو اس کی دوستی کس سے ہوگی؟ جو کچھ تو بولتا ہو بھائی کم از کم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ہے عمومی طور پہ. اچھا، دوسری چیز، دوستی کا حسن یہ ہے کہ اختلاف کو اختلاف بننے نہیں دیا جاتا. اس کی میں ایک بڑے سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کہیں گئے، کسی بھی وجہ سے گئے، اللہ توفیق دے تو گھر پہ ہی کھانا کھائیں، لیکن ہوٹل گئے، آپ کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے، لیکن اب کھانا منگانا تو عمومی طور پہ دوست کیا کرتے ہیں عبد الواجد بھائی؟ یار جو سمجھ میں آ رہا ہے منگا لو، یار جو سمجھ میں آ رہا ہے منگا لو، کھا لیں گے. مثال کے طور پہ آپ اور خالد بھائی ہیں، خالد بھائی کو پتا ہے کہ راشد بھائی نے جو منگانا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن چلو راشد بھائی خوش ہو کے کھائیں گے تو میں بھی کھا لوں گا. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یار جو آپ دل کرے منگا لو. عمومی طور پہ ہوتا ہے. عبد الواجد بھائی، ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ 4 5 دوست گئے تو پوچھتے ہیں کیا منگایا، یار آپ بتاؤ، یار آپ بتاؤ، تو اسی میں چل رہا ہوتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی بدتمیز دوستوں کا سرکل ہو تو پھر وہ اپنی اپنی چلاتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے نہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ منگا، تو وہ پھر ایک بدتمیزی کا الگ لیول ہے. تو اللہ اس حلقے سے ہمیں بچائے. تو خالد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ تصویر دیکھ کر یہی بات ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، مختلف الانواع اور مختلف الاقسام چیزیں پیدا فرمائی. واہ، انواع و اقسام.
مختلف چیزیں ہیں، مطلب کچھ جانور ایسے ہیں جو خشکی میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تری میں رہتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں. اب ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ، لیونگ اسٹائل سب الگ الگ ہے. ایک کے تقاضے دوسرے سے نہیں کیے جا سکتے، دوسرے کے تقاضے پہلے سے نہیں کیے. ویری گڈ. اسٹینڈرڈ بھی الگ ہے، اسٹائل بھی الگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اور جب آپ یہ چاہیں کہ جناب مچھلی اڑنا شروع کر دے، بیکار خواہش ہے، لغو ہے، لا یعنی ہے. اس کے پیچھے جتنا اپنے آپ کو آپ موٹیویٹ کر لیں کہ نہیں میں یہ میری ڈیزائر ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری آخری وش سمجھ کر دکھا دیا، یہ میرا گول ہے، بس یہ تو اچیو کرنا ہی ہے. لیکن یہ آپ کو اچیویبل ہے ہی نہیں ہے. اور ایسا خیال دیکھیں گے تو اس خیال کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مریں گے یا مر کے بھاگ رہے ہوں گے. تو جو جس میدان کا شہ سوار ہے اس سے اسی میدان میں کامیابی کی توقع اور امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو یوں بھی لے لیجئے، اگر گھریلو ماحول کے تناظر میں اس بات کو دیکھا جائے تو والدین کی مختلف اولادیں مختلف فیلڈز کو چوز کرنا چاہتی ہیں. جی. مختلف ان کی پسند ہوتی ہیں. جی. کوئی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں انجینئر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں عالم دین بن جاؤں. اب آپ سب کو سمیٹ کر کہیں کہ نہیں مجھے تو یہ پسند ہے کہ آپ فلاں بن جائیں، سب کو جو نہیں بھی چاہتا اس کو بھی آپ پینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی آپ ڈینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. اور کائنات کا جو اللہ کریم نے حسن رکھا ہے نا، اس حسن سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں. اللہ کریم نے مختلف طبیعتیں جو بنائی ہیں نا، ان طبیعتوں کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کے لیے زندگی میں ویرائٹی آئے گی. صحیح. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ گھر میں سارے بچے والدین کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بن جائیں. لیکن ذرا سوچئے کہ ایک وقت میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور آپ کے سارے بچے انجینئر بنے ہوئے ہیں. پڑھایا ہے، لکھایا ہے، محنت بڑی کی ہے آپ نے، لیکن وہ اس وقت آپ کے کام نہیں آ رہے ہوں گے. اور ایک وقت میں آپ کو انجینئر کی ضرورت ہے لیکن آپ نے ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں. ایک وقت میں آپ کو ایسے بچے کی ضرورت ہے جو اب میرا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے، کم از کم میرا جنازہ تو پڑھا دے. لیکن میرے بچوں کو یہ ہے ہی نہیں اور میں نے یہ اس طرف لایا ہی نہیں ہوں اپنے بچوں کو. اچھا مسلمان بنانا تو میرے گول میں تھا ہی نہیں، مختلف ڈگریز دلانا، سرٹیفکیٹس تک پہنچانا، یہ میری ڈیزائرز تھی جو میں پوری کرنے میں لگا رہا. ان دی اینڈ اگر میں نے اپنے بچے کو یہاں لا کر چھوڑ دیا کہ وہ 4 تکبیریں بھی میری درست نہیں پڑھ سکتا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا سے جانے والا کیا کہہ رہا ہے اگر تم وہ سن پاؤ تو تم دنیا سے بے رغبت ہو کر اپنی زندگی گزارو. ہو سکتا ہے وہ یہی افسوس کر رہا ہو کہ یار کاش میں نے اسے اس وقت کے لیے تیار کیا. کہہ بھی رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں نا، بعض اوقات والدین کہہ رہے ہوتے ہیں وقت گزرنے کے بعد کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا، اس کو اس فیلڈ میں نہیں، اس کو ادھر بھیجنا چاہیے تھا، اس کو ادھر نہیں، اس کو ادھر رکھنا چاہیے تھا. تو یہ فیصلے بعد میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی تو بہت ساری زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور آپ کی اولاد کا بھی وہ دور گزر چکا ہوتا ہے جب وہ محنت مشقت کر کے کچھ مقام و مرتبہ پا سکتا تھا. میں بہت ہاتھ جوڑ کے احترام کے ساتھ عرض کروں گا، اولاد کو تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی اطاعت، فرمانبرداری، ان کو راضی کرنے والے کام کریں. لیکن میں محترم والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کے بھی آپ پرائرٹیز، اس کی ترجیحات، اس کی پسند ناپسند دیکھ لیں. ممکن ہے کہ جو چیز آپ بزور بازو اس سے منوانا چاہتے ہوں وہ آپ کی بات رکھتے ہوئے مان لے، لیکن پھر وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے پائے گا. عمومی طور پہ دیکھا یہی ہے کہ ایسی زبردستی کی، جب بالخصوص پروفیشنل فیلڈز کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو اگر کوئی زبردستی جاتا ہے نا عبد الواجد بھائی، اگر بہت سروائیو کر بھی رہتا ہے نا تو وہ بڑا ایوریج رہتا ہے، 100 رہتا ہے. لیکن اگر اس کی پسند کی فیلڈ ہے اور دنیاوی طور پہ بھی اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر دینی طور پہ بھی کوئی حرج نہیں، تو پھر اس کو وہ کام، وہ پیشن اور پروفیشن اپنانے دیں. آج نہیں تو کل اس میں اس کے لیے بھی بہتری ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی اور والدین کو بھی انشاءاللہ فوائد و ثمرات اس کے ملیں گے. عبد الواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مہروز بھائی، زندگی میں تنوع
بہت ضروری ہے جیسے خالد بھائی نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس تنوع میں بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں. بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، صحیح. یعنی وہ دو چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں. ویری گڈ. اگر ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو تو کچھ ادھورا پن رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کائنات میں موجود ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک افادیت ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کارخانہ قدرت میں ناکارہ پیدا نہیں کی گئی. ہاں، جس مقصد کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ چیز اس مقصد میں استعمال نہیں ہوتی تو پھر وہ چیز ناکارہ کہلوائے گی. تو جو چیز جس قابل ہے یا جس پوزیشن جس مقام کی ہے اس کو اسی مقام پہ استعمال کیا جائے. موزے ہمیشہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں اور امامہ ہمیشہ سر پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال ہونا چاہیے. آفٹر ہیونگ سیڈ دس تھنگ، یہ کہنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا تو انسان ہوئے ہیں اور ان کی شان احسن تقویم کی ہے، جی. لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اسفل السافلین میں جانا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. تو انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح معنی میں انسان ہو، اور صحیح انسان وہی ہے جو صحیح مسلمان ہے. عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجئے اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کیجئے، تو تب جو ہے آپ انسان کہلانے کے حقدار ہیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بڑی پیاری بات کی عبد الواجد بھائی آپ نے، اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. اقبال کا ایک شعر اس موقع پر ذہن میں آیا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. واہ. ہر چیز کی اپنی افادیت ہے، اپنی اس کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، رنگ ہے، اور اس کے اٹریکشن ہے، تو اس کو ویسے ہی اویل کرنا چاہیے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا عبد الواجد بھائی اور خالد بھائی کہ یہ جو ہم نے پکچرز دکھائیں، راشد بھائی ایک مچھلی دکھائی اور دوسری جگہ جو ہے ایک پرندہ ہم نے دکھایا، تو بنیادی طور پہ کہنا یہی ہے کہ ان دونوں کے لائف اسٹائل اور اسٹائل جو آپ نے بات کی تھی دونوں کے الگ الگ ہیں. یہاں پہ میں کچھ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا، کچھ لوگوں کو احساس کمتری کا ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنی خوبیوں، صلاحیتوں اور امتیازات کو وہ فراموش کیے بیٹھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جہاز اڑانا جانتا ہو وہ سائیکل بھی چلانا جانتا ہو، یہ ضروری نہیں. تو آپ کا جو امتیاز ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو کام آپ کو آتا ہے، جو صلاحیت آپ کے اندر ہے، آپ اس کو اویل کیجئے. سورج کی گرمی اچھی لگتی ہے، ظاہر سی بات ہے سورج کی جو اہمیت ہے وہ شدت اور حدت کے ساتھ ہے، لیکن جو چاند ہے اس کی روشنی میٹھی اور نرم ہے، شفقت والی ہے. تو دونوں کا اپنا رنگ ہے، اپنا اسلوب ہے، اپنا ڈھنگ ہے، اور دونوں ہی پیارے ہیں. سورج جو ہے فصلوں پر آ کر اسے پکاتا ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کے اندر رس اور مٹھاس کو پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. بعض اوقات ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بالخصوص ان چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں ہونی چاہیے تھی لیکن ہے نہیں، اور اس چکر میں ہم اپنی ان کوالٹیز کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں خالد بھائی کہ جن کے لیے شاید دوسرے یہی سمجھتے ہو کہ جو چیزیں ہمیں دستیاب ہیں اس کی ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے. تو ہر کسی کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنی صلاحیتیں اس سے اویل کیجئے. بالخصوص میں والدین کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس انداز پہ کبھی کمپیئر نہ کیا کیجئے کہ فلاں میں یوں ہے، فلاں بہن بھائی میں یوں ہے، یا کسی اجنبی میں یوں ہے، تم میں نہیں. تو اس سے آپ کے بچے میں شاید کوئی صلاحیت پیدا نہ ہو، بلکہ الٹا خسارہ اس کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر آپ کا ہو. تو آپ اپنے بچے کی ان پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کیجئے، پرموٹ کیجئے، جو آگے چل کر اس کی دنیا میں بھی صلاحیت کو منوائیں اور آخرت میں بھی اسے سرخرو کروائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبد الواجد بھائی، خالد بھائی،
راشد نور بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنی پیاری پیاری گفتگو کی آپ نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی اور میرے علم میں اضافہ فرمایا آپ نے۔ مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ مزید پکچرز کے ساتھ، کچھ مزید مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں